बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि साकिब निसार ने बहुत ज़्यादा अहम मुलाकातों का एतराफ़ कर लिया है जिनका उन पर इल्ज़ाम था। वो मुलाकातें क्या हैं और वो किस तरह से अहम है और क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तकरीबन 3:35 का टाइम है दोपहर के वक्त, और 14 आज मार्च है, और इस वक्त जो फोर्स है वो सर इमरान खान के घर की तरफ रवां दवा है, यानी बख्तरबंद गाड़ियां पहुंची हुई हैं। वहां पर जनाब डंडा बरदार फोर्स है, अगे सामने यूथिये खड़े हैं और हाथों में पत्थर हैं, लाठियां हैं। दूसरी साइड से पुलिस जो है पूरी मुसल्ला से मुराद है उन्होंने अपनी जरा बख्तर पाइयां ने, ठीक है। वो समझते हैं ना डंडे शंडे खाण लई इट रोड़ा वजे तो कोई फर्क ना पवे। सिर पे हेलमेट हैं, हाथों में डंडे हैं, पूरा जो एक क्या कहते हैं अपने आप को कवर करके पुलिस वाले जो है वो भी जा रहे हैं। इस वक्त ये मंजर है जैसे यूं लग रहा है जैसे आप ये कोई दो फौजें हैं दो मुल्कों की जो आमने सामने खड़ी हैं, इस तरह का एक सीन बनता जा रहा है। और ये फौजें जो हैं ये कोई यानी ये आज की वो यानी 19वीं सदी की नहीं लग रही हैं, ये लग रही है जनाब कोई तलवार फड़ के नहीं लड़ दे उस दौर दी लग रही हैं। अच्छा, लेकिन इसमें लेकिन एक बहुत बड़ा है, मैं आपसे अर्ज करूँ वो लेकिन क्या है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। मैंने कल ये गुजारिश की थी कि इमरान अहमद खान ने सब के ऊपर दिन अब पैड़े शुरू हैं और पैड़े ही रहेंगे। इस वक्त लग तो ऐसे रहा है कि जैसे जिस तरह से पुलिस पहुंची हुई है, DAG ऑपरेशन हैं इस्लामाबाद, शहजाद बुखारी साहब आए हुए हैं, नोटिस जड़े ना उन्होंने प्ले कार्ड के तौर पर हाथ में पकड़े हुए हैं, बाकायदा इस तरह करके ऊंचा किया है पुलिस वाले ने कि जनाब असीर फरमाया हमारे पास जो है वो बाकायदा मौजूद है, अपना क्या कहते हैं नोटिस मौजूद हैं, वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। हसन नियाजी जो हैं जो इमरान खान के भांजे हैं और बैरिस्टर है, वकील है, उनके साथ पुलिस वालों की मुज़ाकरात भी इस वक्त जारी हैं। और कहा यही जा रहा है हर पास कि भाई नहीं इमरान खान को फड़ नहीं फड़ना। दो केस थे इमरान खान के ऊपर जिनमें उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। एक केस था जिसमें जज जेबा चौधरी वो तड़ी नहीं सी लाई ने खलो गए, जज जेबा हम आपको लिखेंगे वो जी गल की मुड़ गए, फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस ले लिया कि बदतमीजी की है, ये तौहीन है अदालत की। और फिर जनाब इमरान खान को बुला लिया, फिर फुल बेंच बन गया, फिर जज 5 जने बैठ गए तो इमरान खान को 5 दिन समझाते रहे कि यार माफ़ी मांग ला, तू की करी जा रहे हैं। तो उसने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने फिर भी माफ़ कर दिया। देखो ना यह होता है मतलब क्या कहते हैं इंसाफ है जी, वो इंसाफ हुआ तो उस वक्त। तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के उस केस के अंदर एक राणा साहब सिविल जज है, उन केस ने मुकना तो है ना, कोई भी याद रखिएगा मुकदमा दर्ज हो तो उसको ख़त्म करने का एक लीगल वे होता है। सारियां पार्टियां राजी हुई हैं। मसलन बहुत अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन को गैरत के नाम पे हम लोग कत्ल कर देते हैं। बड़े वैशी किस्म के लोग हैं इस हवाले से हमारा माशरा जो है। अपना मुंडा जड़ा ना वो कवे मैं पसंद का ब्याह करना है तो मुंडा खुंडा जी कोई गल नहीं, जो कुड़ी कह दे तो गैरत जाग जाती है तो उस तो बाद भरा प्यो रल के मार देंगे हैं, माँ परचा करा देती है और फिर वो उसको अगले दिन ही अपने बंदे ने भी और उसको माफ़ कर देती बेटे को भी। अच्छा, अब वो होता ही है कि माफ़ तो उसने कर दिया लेकिन फिर भी एक लीगल प्रोसेस है, उसने अदालत में जाना है, अदालत में जाके बयान होने हैं, गवाहियाँ होनी हैं, उसके बाद अदालत ने कहना कि ये माफ़ कर दिया और ये जनाब इतने पैसों के एवज किया या वैसे अल्लाह वास्ते करता, वो पूरा एक प्रोसेस होना होता है। तो बेशक जनाब इमरान खान साहब के मामला उस केस में इतने को संगीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का वो मामला किसी पासे तो लगना है ना, वो राणा साहब बुला रहे हैं सिविल जज, इमरान खान जा ही नहीं रहा। इतनी दफ़ा बुलाया अब भाई नहीं गया, लिहाजा उस पर उन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अब दूसरा केस है तोशा खाना वाला केस जो है ना, उसमें तो वैसे माफ़ कीजिएगा जो लिस्टा सामने आई ने भाजी, उसमें तो मिस्टर क्लीन जो है वो शहबाज शरीफ निकले हैं, बिलावल निकले हैं, ठीक है। बाकी तो सारे ही भाजी सरता पा यानी घड़ियों घड़ी होए पे ने इन्नियां घड़ियां। वैसे ये मैं आपसे अर्ज करूँ घड़ी जी है ना वो यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक जरिया है, सच्ची बात है। ये मैंने किसी ने मुझे बताया और मैंने कहा गल तो ठीक है भाई 10-10 करोड़ की घड़ी है। अब देखें ना इमरान खान को जो घड़ी मिली वो कहते हैं वो $20 मिलियन की थी। वो छोटी रकम तो नहीं होती यार, $20 मिलियन या $2 मिलियन मेरे लिए भाजी मतलब $1,00,000 भी बहुत बड़ी रकम है, ड्रीम मनी है, ठीक है। मगर अदरवाइज मैं कह रहा हूँ जो छोटी रकमें तो नहीं होती। तो अगर वो घड़ी जो है वो बाहर जाके बेची गई है
یا باہر سے واپس یہاں پر آئیے اور یہاں سے کسی نے خرید لیے تو پیسے دینے بڑے آ گئے نا تھوڑے کو ہےگا کی گٹ تے بنی کڑی ہے اور اس کو کوئی بھی چیک نہیں کرتا. اس طرح خواتین جو زیور پہن کے جاتی ہیں زیور پہن کے آتی ہیں اس میں کون چیک کرتا ہے ہیرا کیڑا لگا پا جی, ٹھیک ہے. تو یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ کار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساڈے جڑے حکمران سن ماضی دے منی لانڈرر سن, مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھائی سارے ہی جڑے نا سر دا پا ہے جی سارے ہی نہاتے دھوتے نے. لیکن عمران کا کیس ڈفرینٹ ہے. عمران نے نہ صرف یہ کہ کڑی کول رہ لئی, آپ ہی وہ پہل آتے کہ اینے دی یہ اور آپ ہی جو 20% جمع کراتے, لیکن وہ گھڑی بیچ کر جمع کرائے. پھر جس بندے کے پاس انہوں نے کہا جی میں نے یہاں بیچی ہے, اس بندے نے کہا بہو جی جانتے ہو رہا پتا نا میرے کو کھانے کے وعدے ہیں, یہاں پر میں کہاں سے اتنی مہنگی گھڑی خرید سکتا ہوں. تو وہ بھی معاملہ رہ گیا. تو وہ جھوٹ بولنے اور ایسٹس کو چھپانے کے ضمن میں ان کے خلاف شدید قسم کی جو ہے وہ کارروائی جاری ہے. اب وہاں پر ان کے خلاف فرد جرم لگنی ہے تو اتنے پائن جڑا نا جا نہیں رہا. یہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس سلسلے میں ہو رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے کوئی یعنی سمجھ لیں کہ پولیس جو موو ہوئی ہے نا, مجھے جو میسیج آیا تو وہ میسیج مجھے یعنی کسی نے فارورڈ کیا تھا اور یہ تھا کہ اگر آپ یوتھیے ہیں, میسیج سن لو ذرا, اگر آپ یوتھیے ہیں تو فوراً زمار پار پہنچ جائیں کیونکہ کام پہ اینڈ لگا جائے. یہ سچی مجھے یہ میسیج تھا جو مجھے کسی کی جانب سے آیا کہ جناب یہ یوتھیاز کے گروپس میں چل رہا ہے. اور وہ اس کے فوری بعد پھر میں نے اپنے گھوڑے چھوڑے دوڑائے اور میں نے پوچھا پتہ کیا چڑیاں کا مینا طوطا بلبل, میں کہا پتہ کرو کی ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کرنی والے ہیں نا, کرنی والے سمجھتے ہیں ہاں وہ جو ہوتے ہیں نا بڑے گھر والے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کر لیا جائے. چلنی انہیں کی ہوتی ہے, لیکن حکومت جو ہے نا وہ اس پر اون بورڈ نہیں ہے. وہ نہیں کہتی کہ عمران خان کو گرفتار ہو. اچھا اب یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ یار اے کیویں تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ بات اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں شامل چند جماعتیں تو چاہتی ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائے, لیکن وہ چند جماعتیں جو ہیں وہ ناعاقبت اندیش ہیں. دیگر جماعتیں جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان گرفتار ہو, اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے, ان کا بلکہ یہ یقین ہے کہ جناب ایک گرفتار ہوئے گا تو ان وڈیاں عدالتوں تو فوری طور پر ضمانت مل جائے گی, یہ نواں ہیرو بن کے سامنے آ جائے گا. یہ عوام کی نظر میں فاتح کے طور پر سامنے آئے گا اور الیکشن سرتے آ گیا. لہٰذا اس طرف تو ان کو ہیرو بننا تو گوارا ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں. مخالف دا ہیرو بننا کیوں ہے مطلب قبول ہو سکتا ہے؟ ہیرو گیری دے نا اگلی چلن دے, یہی تو رولا ہے پاکستان کی سیاست صرف ہیرو گیری کا رولا ہے. یہاں پر پوچھ لیں عمران خان سے کہ 10 بھائی IMF تو جان تو بغیر تیرے کو مہنگائی گھٹ کرن دا کی راہ ہے, سمجھا دے سانوں, بتا دیں کہ کیا راستہ ہے مہنگائی کم کرنے کا. لو جی یقین کریں وہ اس کے اوپر آئیں بائیں چھائیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. جھوٹ بولے گا اس کو, وہ میں ان کی جدادیں بیچوں گا, جدادہ بیچ کے تو پہلے جڑے 4 سر رہے تھے کی شے بیچ لی, کوئی فارمولہ نہیں ان کے پاس, سارے ہیرو بننے دے چکر چ پے نے. بار اب وہ سمجھتے ہیں حکومتی لوگ کہ جناب یہ جو بڑا گھر ہے نا یہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, یا وہ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, یوں کہہ لیں کہ وہ انہوں نے گلے جو ایک گل ہضم نہیں ہو رہی کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب اگر یہ عمران خان کے خلاف ہوں یا انڈیفرنٹ ہو گئے ہوں تو عمران خان دی ضمانتاں ہو ہی جان. ایڈے پکے کیس گھر بیٹھے ضمانتاں کیویں ہو رہی ہیں, سن تے کوئی نہیں سی دیندا ضمانت, ان کی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو ایک لیک آف کانفیڈنس جو ہے وہ بٹوین حکومت اور وڈا گھر اس حوالے سے موجود ہے. اس لیے یہ امکان وہ کہتے ہیں ذرا گھٹ ہی ہے کہ عمران خان گرفتار ہو جائے, مگر اس پر گفتگو مسلسل جاری ہے کہ عمران خان گرفتار ہو. اچھا یہ نہیں کہ شہباز شریف نہیں چاہتا کہ عمران گرفتار نہ ہو, یہ ایسا نہیں ہے, لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں حضور کہ یہ جو ہیں عمران خان صاحب یہ گرفتار ہوں تب جب ان کو سزا ہو جائے, اس کے بعد ہی گرفتار ہو کسی کیس میں. ان کو نیب گرفتار کر لے پھر ٹھیک ہے گرفتار ہو جائے, ان کو جناب نااہل قرار دے دیا جائے. یہ تیارین والا کیس چل رہا ہے نا, اس میں نااہل ہو جائے, اس تو بعد بھائی کہ گرفتار کرنا تو کر لو. لما پینڈا پی گیا نا, پھر وہ ایک مطلب بہت بڑا ول پی جاتا ہے بندے نو, گھوم کے آنا پہنتا سیدھا ہونے لئی, جس طرح نواز شریف پھسیا ہوا. تو وہ اس طرح چاہتے ہو,
اس کے علاوہ وہ نہیں سمجھتے کہ جناب ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن پھر بھی اس وقت پورا اتنا وہ کیا کہتے ہیں سیٹ لگا ہے بھاجی، اور قوم جڑی ہے سارے لگی ہے کہ لو جی اج عمران پھڑیا گیا، اج شامی پھڑیا گیا، اج دوپہری پھڑیا گیا، اگلے 24 گھنٹے اہم ہو گئے، اگلے 2 گھنٹے اہم ہو گئے، یہ ساری خبریں چل رہی ہیں۔ حکومت کے اندر 2 ورشن ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک چاہتے ہیں گرفتار ہو، ایک چاہتے ہیں گرفتار نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ ہے کہ جناب تسی آرڈر لاؤ پھڑ لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پا رہے نے، اے انہوں نے پا رہے، ٹڈو اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ عمران گرفتار ہو جائے۔ یہ ٹوٹل ایک سین ہے اس وقت جس کو سین آف کنفیوژن آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت وہ چل رہا ہے۔ لیکن ابھی رائٹ ناؤ جس لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لمحے پولیس جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے گھر زمان پارک کا گھراؤ کر کے کھڑی ہے۔ ادھروں جناب یوتھیا بریگیڈ جڑی جن بھی 100-200 ہیگے نے وہ اتنے پہنچے ہوئے نے۔ اب عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو عدالت کے آرڈر ان کے ہاتھ میں ہیں، جا کے گرفتار کر لو۔ یوتھیا بریگیڈ اگے آئے تھے، ظاہر ہے یہ جب پولیس ایکشن کرتی ہے نا تو پھر یہ یوتھیا بریگیڈ ہو یا جیلا بریگیڈ ہو، سر نہیں کھڑا ہوا جاتا، پھر ریاست کا ایکشن ہو رہا ہوتا ہے تو سیریس گل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں سے رینجرز کو کال کرے، رینجر والے آن نال جاؤ، انہوں نے رینجرز کو دے کے کوئی یوتھیا اگے نہیں آئے گا، سر اندر جاؤ، خان صاحب کو خان صاحب آؤ تہاڈی مہربانی گڈی بیٹھو چلے جاؤ، اللہ اللہ خیر انشاءاللہ، اینا ڈرامہ کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ایک اس وقت سین چل رہا ہے تو واہ انٹرٹینمنٹ لگی بھاجی، سارے لوگ ٹی وی ویکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور بھول گئے اس گل کہ جناب بجلی کا بل آنا جے، بھول گئے اس گل روٹی 30 روپے کی ہو گئی، بھول گئے اس گل گھڑی چور کلا عمران نہیں جے گا، بھول گئے سارے اس گل۔ سر چیزیں جو ہیں وہ اور طرف چل پڑتی ہے، ساری قوم بھی تو تماشا گیر ہے نا ضرور، تو لگا تماشا بس ٹھیک ہے۔ اچھا تماشے سے مجھے یاد ہے ایک اور شخصیت تھے، وہ ثاقب نثار جن کا میں نے آپ سے کہا نا، مریم دی گلاں دی بڑی تکلیف ہو رہی۔ بندہ پوچھے کہ آپ اگر کسی کے باپ کو ناجائز بالکل ہی پنامے جو کامہ کٹ کے نہل کر دو، آپ کی سربراہی میں بننے والی جو عدلیہ ہو اس کے اندر اس بندے کو آپ سزا سنا دیں، ٹھیک ہے، اور آپ نو دی تھی جڑی ہے وہ بھی نہ کہے کہ بابا ڈیم علی سرکار، آپ سر بابا ڈیم اس لیے کہہ رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں آپ کو بابا ڈیم اس لیے کہتا ہوں، آپ نے سر پیسے اکٹھے کیے ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان، کیا آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ پیسے اکٹھے کرتے؟ تھان جا کے اسی پیسے اکٹھے کیتے اور پیسے کا حساب ہی نہیں دیتے۔ یہ فیصل واڈا نے ہمیں تبھی کہہ دیا تھا کہ ساڑھے دن نہ رہنا، جاگتے رہنا، میری وزارت کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی سر آپ سے پیسے پوچھ ہی کوئی نہیں رہا، پتہ کرو پیسے کتنے نے، حساب دے دیو سر، میں نے بھی اس میں پیسے دیے میں، بلکہ زبردستی لیتے جے، کٹے جے باقاعدہ، ٹھیک ہے، تو وہ حساب دے دے، روپیہ دیتا کسی نے پاویں کرب دیتا ضرور، تو اس لیے لوگ آپ کو بابا ڈیم والا کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا، وہ اس وقت کے جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے، آپ نے کہا تھا مجھے وہاں پہ ایک جھونپڑی سی کوارٹر سا دے دیں، میں تو بس ڈیم بنوانا پائی، میری زندگی چ اور کچھ نہیں۔ وہ انٹرویو موجود ہے ان کا۔ تو حضور اس لیے آپ کو مریم اس طرح بلاتی ہے تو تمہیں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، پہ لگے ہوں انہوں بھی بڑا برا لگا ہے جس لیے وہ پیو نے حل کیتا سی، بڑا برا لگا تھا۔ اچھا معاملہ کیا تھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب ہے نا، ان کو تکلیف صرف اس بات کی تھی نواز شریف سے کہ ان کی جو کچی ججی تھی نا پہلے، یعنی ایڈہاک بیس پہ یہ جج بھرتی ہوئے تھے، ان کو پکا کرنے کے لیے 1 سال بعد پکا کیا گیا تھا، اس بات کی سر تکلیف تھی، اس بات کا دکھ رنج یہ تھا۔ ادروائز ثاقب نثار صاحب وہ صدیق الفروق صاحب بتاتے ہیں کہ جناب یہ وہاں پر آ کر باقاعدہ بیٹھے رہا کرتے تھے میرے پاس کہ میری میاں صاحب سے ملاقات کروا دیں، میں ان کے ورکرز کا کیس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں پلے نہیں کہہ رہا پائیں نہ، صدیق الفروق صاحب زندہ سلامت، پوچھ لیں بے شک ان سے۔ تو اب آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ بال صادر ثاقب نثار صاحب نے ہمارے دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب ARY کے، ان کے ساتھ انٹرویو میں اس بات پر کا انکشاف کیا کہ جناب فیض امین نال میری کئی ملاقاتیں ہیں، فیض امین سر تھاڈے نال کوئی بچپن وچ گیٹیاں کھیڈدا سی، یعنی آپ کا کوئی وہ عزیز تھا، رشتہ دار تھا، کیوں ملاقاتیں آپ کے ساتھ اس کی؟ کیونکہ وہ ISA کا چیف تھا۔ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ وہ تب بھی ملتے رہے جب میں چیف آف آرمی صاحب کہتا ہوں، جب میں وہ تھا اپنا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس تھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی ملتے ہیں۔ کیوں ایڈی کیڑی تسی کٹھی وکالت کر دے رہے ہو؟ کیا وجہ؟ آپ ان کے کورس میٹ ہیں یا وہ آپ کے ساتھ وکالت کرتے رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ سر یہ ہے سمپل، وہی وجہ جو مولوی مشتاق کے ساتھ تھی۔
مولوی مشتاق جن کو نہیں معلوم میں بتا دیتا ہوں، مولوی مشتاق وہ شخصیت پاکستان کی عدلیہ میں ہوئی ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام مولوی مشتاق تھا۔ ان کا جب جنازہ ہوا نا سر تو مکھیوں نے حملہ کر دیا اور 2 گھنٹے تک ان کے بچوں سمیت لوگ سارے انہوں چھڈ گئے اتھے جنازے نوں تے نس گئے۔ شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ اس کی لاش کو کاٹتی رہیں۔ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں، سنی گلاں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے حضور، جو سمجھ آندی تو ٹھیک ہے، جو نہیں آندی تو جان دے باجی، ویلا آپ ہی دس دے گا کی ہونا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو مولوی مشتاق کو غصہ تھا نا بھٹو کے اوپر کہ مینوں پکا نہیں کیتا، مینوں جناب نے چیف جسٹس نہیں بنایا ہے جی، وہی ثاقب نثار نوں غصہ سی۔ اس کے پاس اختیار ہے پھانسی لان دا، انہیں اتنے دیتی سزا، یہ کول اختیار ہے نااہل کران دا، انہیں نااہل کرتا، سزا دوان دا سزا دواتی۔ تو آپ میں اور جو مولوی مشتاق یا وہ جو تھے کیا کہتے ہیں جنرل ضیاء، کیا فرق ہے؟ وہ وردی والا سی، تسی وردی تو بغیر سو، اور آپ کیوں ملتے ہیں سر؟ یہ کیوں آ کے انہوں نے آپ کو بتایا آئی ایس آئی چیف کے طور پہ وہ جو لوگ ہیں اپنا نام جو اغوا ہو گئے ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بچے ماؤں کے کدھر ہیں، وہ آپ سے آگے کان چاہ کے دس کے چلے گئے کہ اے بندے ایتھے تھے آئے نہیں، آپ کے انٹرویو کے مطابق تو یہی بات لگتی ہے۔ اون ریکارڈ چیزیں آپ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اتنا آپ نے انصاف کا علم اٹھایا ہوا تھا تو آپ ان کو عدالت کے اندر کھڑے کر کے پوچھتے کہ جنرل صاحب پلیز بتائیں یہ بچے کدھر ہیں، وہ نارو جو ہے مدثر نارو وہ کتنے ہے؟ پوچھتے نا ان سے حضور، کیوں نہیں پوچھا؟ اون ریکارڈ کیوں نہیں پوچھا؟ کرنا جی گلنا چیمبر جواڑ کے کیوں کر دے رہے ہو؟ تو چیزیں تو ان پر شبہ تو ہے اور سوال بھی اٹھے گا، سوال اٹھے بھی ہیں اور سوال اٹھیں گے بھی۔ باقی یہ بات کہ جناب جب میں چیف جسٹس تھا کوئی نہیں بولتا تھا سر غلط فہمی آپ ایویں جھوٹ نہ بولو جان دیو، تاڑی عدالت کھلو کے اسی بولے تھا، عدالت میں کھڑے ہو کے بولے تھے، آپ کے سامنے 5 جرنلسٹ کھڑے ہوئے تھے آگے، آپ نے حسین نقی صاحب کے ساتھ بد تہذیب بھی کی تھی، آپ نے ان کی عزت میں پر سوال اٹھا دیا تھا، اور 5 جرنلسٹ آئے تھے میرے سمیت آپ کے سامنے آگ کھڑے ہوئے تھے کہ حضور آپ چیف جسٹس سے ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری 3 نسلوں کے استاد ہیں، بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، یاد کیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تب کوئی نہیں بولا تھا، سعد رفیق بھی بولا تھا، یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی نہیں بولتا، لوگ بولتے ہیں، کوئی سنی جاوے نہ سنی جاوے، لوگ ہی بولتے ہیں نا پائن تے بولتے رہن گے، کسے غلط فہمی چ نہ پچھلے رہن نہ ہونے والے رہن نہ آنے والے رہن۔ سوال اٹھتا تھا، سوال اٹھتا ہے، سوال اٹھے گا۔ یہ گونگے بہروں کا معاشرہ نہیں ہے، نہ گونگے بہرے بن کے یہاں پہ رہ جا سکتا ہے۔ بہرحال جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے اکثر شیئر کر لیا، آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔